अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जो सियासी कशीदगी का माहौल हम देख रहे हैं उसमें कमी तो होती नजर नहीं आ रही, अलबत्ता कोशिशें जरूर होती नजर आ रही हैं। हमने ये देखा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने मुलाकातें की पिछले दिनों और उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासी जमातों को कायल करने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, अपने मसाइल आपस में हल करें। नहीं तो हम दूसरी जानिब जो मनाजिर देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जब अदालत फैसला दे देती है कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होने 14 मई की डेट आ जाती है तो उसके बाद करारदादों का सिलसिला पार्लियामेंट की जानिब से शुरू हो जाता है। और ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसको एक कानूनी कवर हासिल है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और हमने ये आवाजें भी सुनी कि जो फैसला अदालत का वो मुस्तरद करते हैं, बिलावल भुट्टो हो, मौलाना फजल रहमान हो, उन्होंने जो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और आज की और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अदालती फैसले को और कुछ जमातें इत्तेहादी जो हुकूमत में शामिल है मुज़ाकरात को भी मुस्तरद करें। ऐसे में जमात इस्लामी के अमीर की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक बराबर साबित हो सकती हैं, क्या कामयाबी से हम किनार हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आया में मौजूद है सिराजुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो ये बताइएगा कि जो सियासी कशीदगी है जी, ये सियासी कशीदगी है, इसमें कमी के लिए आपने वजीर आजम से भी, इमरान खान से भी मुलाकातें की, यकीन दहानियां भी यकीनन करवाई गई होगी। कितनी हौसला अफजा रही मुलाकातें और आपको लगता है कि आप जिस मिशन पर हैं वो कामयाब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हर किसी को यह एहसास हो गया है कि हालात ख़राब है, सूरत हाल ख़तरनाक है, कुछ भी हो सकता है। और हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन हो पंजाब में, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो पूरे मुल्क में। सियासत बर्दाश्त का नाम है, दूसरों को स्पेस देने का नाम है। जमहूरियत तो नाम इसी चीज़ का है कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक चीज़ पर इकट्ठे हो जाए और चल पड़े। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो और एक इलेक्शन डेट पर इत्तेफाक राय बन जाए। इसके लिए जो हमने मुलाकात की है, सब को एहसास हो गया है हालात का, हालात की नज़ाकत का। मसला इतना सादा नहीं है कि कोई बटन दबा दे और उस तरफ बल्ब रोशन हो जाए। बहुत गंभीर मसाइल है और इन तमाम फसाद का, इन लड़ाइयों का जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम है। सियासतदान को कुछ नहीं होता, न उनकी प्रॉपर्टी में कमी आती है, न प्रोटोकॉल में कमी, न कारकुनान में, न जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में, न चैनल और टीवी स्क्रीन पर उनके बयानात में कोई कमी। वो हर वक्त खुशहाल, उनकी आना की तस्कीर होती है। लेकिन मसला है गरीब इंसान का, वो तबाह हो रहा है, वो इसमें मुतासर हो रहा है, सैंडविच बन गया है। सिराज साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा मुखालफत जिनकी जानिब से सामने आ रही है वो है मौलाना फजल रहमान। क्या उनको राजी करने के लिए और क्या उनका राजी होना बहुत जरूरी है इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको राजी करने के लिए आप मुलाकात करेंगे उनसे? देखिए, जरूर सबके साथ हम मिलेंगे, सबके साथ बात कर रहे हैं। रमज़ान है, वो तो आज रुखसत हो गया। अल्लाह करे आइंदा हम सबको फिर रमज़ान के रोज़े नसीब हो। फिर ईद के मसरूफियात है, ईद के बाद राबितों में तेज़ी आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा वो है इन्हें रीडिंग है, वो यही है कि ख़ुद वज़ीर आज़म को भी हालात की संगीनी का एहसास है और PTI के चेयरमैन को भी। सब चाहते हैं कि इस बंद गली से निकले। कैसे निकले? इसमें एक रास्ता तो वही था सुप्रीम कोर्ट का, और जब उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया तो हम सब ने मशवरा भी दिया कि अब यही वक्त है कि 17 के 17 जजेस बन जाए, फुल कोर्ट का इजलास हो जाए और एक मुतफ़िक़ा फैसला सामने आ जाए। लेकिन उसमें भी पहले 9 और फिर 5 और फिर 3 पर बात आ गई और वो ख़ुद जजेस वर्सेस जजेस और अदालत आपस में एक लिहाज से तकसीम हो गई, जो बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस है। फिर आपने देखा हमारे ईवान, तो ईवान भी मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि तकरीबन यानी एक बड़ी अक्सरियत इसमें नहीं है, इस्तीफ़ा दे गए हैं, अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे गए हैं। तो इन हालात में जब इदारे भी आपस में 10 पर जंग है तो फिर रास्ता क्या है?
ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ یہ کہ لمبا چوڑا ایجنڈا نہ ہو، صرف ایک بات ہو کہ الیکشن ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو جائے، باقی الیکشن کمیشن جانے اور اس کا تو کام سر، جانے۔ مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا، سیاست سے آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، باہر رکھنا چاہیے سیاسی دائرے سے، سپریم کورٹ اسے سیاسی محور بنانا چاہتی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں سیاست بند گلی میں ہے تو عمران خان کے بغیر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ مولانا سے خاص طور پہ گفتگو کرتے ہوئے، اگر ان کی خواہش یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کو آؤٹ کیا جائے۔ صدف ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی معانقے کرنا اور عید مبارکباد دینا، کوئی نہ چاہے تو نہ دے، اس میں صرف ایک تاریخ پر متفق ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے وہ تو کسی شخص واحد کی مرضی پر تو نہیں ہوگا، الیکشن کی تو سب سٹیک ہولڈر ہے، ہم سب اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انتہاؤں پر رہنے کے بجائے ایک بیچ کا راستہ ہم نکالے اور اس تاریخ پر سب کی یکسوئی ہو، تاکہ اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ تاریخ کا تعین، گراؤنڈ کا تعین، انفائر کا تعین، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، ہل کھیل کے پھر اپنے اپنے تقاضے، اگر آپ نے الیکشن ہی لڑنا ہے تو الیکشن کے تو اپنے تقاضے ہیں نا جی، اس کے لیے بھی ماحول تو بنانا پڑے گا، ورنہ جھگڑے ہوں گے، جھگڑوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ معیشت مزید تباہ ہوگی، قوم مزید برباد ہوگا، اور یہ خطرہ ہے کہ سیاست بھی ختم ہو جائے، جمہوریت بھی ختم ہو جائے، یا کوئی ایمرجنسی پلس ایمرجنسی ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ کی طرف کوئی اور چیز آ جائے۔ اللہ نہ کرے، تو آپ کہہ رہے ہیں تاریخ پہ متفق ہو جائے، تو ایک تاریخ تو آئی بھی ہے 14 مئی، تو 14 مئی کو ہی کیوں نہیں اتفاق کر لیتے؟ آپ کے خیال میں یہ ڈیٹ ٹھیک ہے؟ پھر 14 مئی پر اس لیے اتفاق نہیں ہو سکا کہ ایک تو وہ 90 دن گزر جاتے اس میں، یعنی اس میں آپ نے خود ہی 90 دن عدالت نے اور ہمارے صدر پاکستان نے اس کو 105 کر لیا، تو اگر آپ کی مرضی پر 105 ہو سکتے ہیں تو دوسروں کی مرضی پر 205 کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تو کل میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل تھا، یعنی 90 کا جو دائرہ تھا اس سے آپ خود نکلے ہیں، جب آپ نکلے ہیں تو آپ دائرے کو اور بھی وسیع کر لیں، دوسروں کو بھی مساوات میں آپ شریک کر لیں۔ اور پھر میں نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ نے اتنا بال بڑا بال اپنے جیب میں کیوں ڈالا ہے؟ جی سراج صاحب، 205 اگر دن ہو جائیں تو پھر اکتوبر کے آس پاس ہی نہیں پہنچ جائیں گے؟ پھر تو وہی بات ہو گئی جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے، پھر دوسرے فریق کی بات کہاں گئی؟ دیکھیے صدف، یہ جو 2 اسمبلیاں خالی ہو گئی ہیں، جس میں ایک اسمبلی کے الیکشن پر 21 ارب روپیہ کا خرچ آئے گا، دوسرے پر بھی اتنا ہی خرچ آئے گا، تو کل اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، سندھ کی اسمبلی توڑے، اس پر بھی 21 ارب خرچ آئے گا، اور پھر یہ بات بھی لازمی ہو کہ دوبارہ اس کو 90 دن میں اسمبلی دوبارہ منتخب کیا جائے۔ اس لیے اب ٹینیور اس حکومت کا بھی پورے ہونے والا ہے، چند مہینے رہ گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی ایسا ڈیٹ ہو جو فیزیبل ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو، اور اس پر الیکشن ہو، مرکز میں بھی اور 4 صوبائی حکومتوں میں، 4 صوبوں میں بھی۔ اب 2 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت اور آگے جائیں یا 2 مہینے کم ہو جائے، اس سے تو کوئی فرق اور کوئی انقلاب نہیں آئے گا، لیکن قومی کنسنسس، اتفاق رائے، یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے اگر نصیب ہو جائے۔ اچھا سر، آپ نے اشارہ دیا کہ ہم بند گلی میں ہیں، اسی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں سب مل بیٹھیں۔ اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، مقننہ ورسس عدلیہ، تو جہاں عدالت فیصلہ دیتی ہے، چاہے کوئی کسی کو فیصلہ پسند آئے نہ آئے، قراردادیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ جس طریقے سے پارلیمنٹ سے روکا جا رہا ہے، حکومت ہر حد کو جانے کو تیار ہے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کروانے کے لیے، تو یہ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے کل خود ہی ایک اندیا دے دیا ہے، ایک راستہ دے دیا ہے کہ پہلے تو کل چیف جسٹس نے کہا کہ 4 بجے تک کوئی فیصلہ کر لے۔ ظاہر ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ 4 بجے میں 2 گھنٹے میں سب لوگ اویلیبل ہو، کلاس روم تو نہیں ہے نا جی، سیاسی لیڈرز ہے،
ہر ایک کے اپنی مصروفیات اور اپنے ضروریات ہوتے ہیں، تو اب 27 تاریخ دیا ہے. تو 27 تاریخ اس لیے دیا ہے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کر لیں. وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کا مطلب نہیں تھا کہ آپ 14 تاریخ ہی پر اتفاق کر لیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی تاریخ پر آپ اتفاق کر لیں، لیکن ہمیں ایک وجہ مل جائے کہ چونکہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس تاریخ پر اتفاق کیا ہے، لہذا ہم ریویزٹ کرتے ہیں. تو اب بھی عدالت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے کو ریویزٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا قرآن کریم تو پڑھا ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن اللہ رب کریم نے ان آیاتوں کو واپس بھی لیا ہے. قرآن کریم میں موجود ہے لیکن واپس لیا ہے، اس کی جگہ اور آیات نازل فرمائی ہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، معاشرے کا معاملہ ہے، کوئی دیوانے مسئلہ نہیں ہے، کوئی فوجداری مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. تو میں نے اس لیے کل سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر لیں اور یہ سیاستدانوں کے حوالے کر لیں کہ وہ خود ڈیٹ طے کر کے آپ کو بھی بتائیں اور پوری قوم کے سامنے وہ بات آئے گی. اس لیے کہ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے. بالکل. ہاں کوئکلی سر 2 سوال آپ سے. یہ جو اب آپ نے کہا ظاہر عید کی چھٹیوں کے بعد ہی عدالت لگے گی، یہاں پر آج جو وہ عدالتی اصلاحاتی بل تھا اب وہ قانون بن گیا ہے، صدر مملکت کے پاس دوبارہ گیا، دستخط نہیں ہوئے. تو سر اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی امور اب ایسے چلیں گے جیسے اصلاحاتی بل ہے اس کے تحت، اس قانون کے تحت چلیں گے، یا سپریم کورٹ جس طرح چل رہی ہے ویسے چلیں گے؟ بہن، یہ تینوں آئینی ادارے ہیں. الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ بھی آئینی ادارہ ہے، اور مقننہ بھی، قومی اسمبلی بھی، اور تینوں کے اپنے اپنے اختیارات ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے. لہذا ایسا کوئی یعنی اندھیرا تو نہیں ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے حدود اربع معلوم نہ ہو یا مقننہ کا حدود اربع معلوم نہ ہو. یہ بل مداخلت ہے، یہ قانون مداخلت ہے. مقننہ کا مطلب یہی ہے صدف سن لے، مقننہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ قانون ساز ادارہ ہے. اب دیکھیں یہی مقننہ ہے نا، یہ قومی اسمبلی جس نے صدر پاکستان کے اختیارات میں کمی کی، یہی مقننہ ہے جس نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی اور وسائل اور اختیارات صوبوں کو منتقل کیے. آئینی ترمیم سے کی، مقننہ نے طے کیا ہے کہ جی آئینی ترمیم سے کی نا سر، اس طرح بل لا کر نہیں کی. نہیں، آپ کو اگر علم ہے تو اس میں آئینی ترمیم بھی ہے، اس میں قانون سازی کے لیے آرڈیننس بھی ہے، اور جو وہ آئین کا وہ حصہ ہے جس میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی چیز ہو تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، ایک میجارٹی چاہیے. لیکن اس طرح قانون سازی کے لیے جو ایک انتظامی لحاظ سے چیزیں ہیں، اس کے لیے تو سمپل میجارٹی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں آنے والے انتخابات میں جماعت اسلامی کسی جماعت سے اتحاد کر سکتی ہے، خاص طور پہ سابقہ ایک JUI کے ساتھ جو رہا آپ کا متحدہ مجلس عمل، اس طرح سے کوئی اتحاد بن سکتا ہے؟ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ عوام ہمیں اس بار ووٹ دے. جماعت اسلامی ہی ایک آپشن ہے. باقی تمام سیاسی جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں اور اس وقت بھی حکومتوں میں ہیں. اگر وہ کوئی خیر پہنچا سکتے تھے تو پہنچائے نا، کس نے ان کو روکا ہے؟ اگر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیور کرے نا، کس نے ان کو منع کیا ہے؟ PTI کی حکومت لوگوں نے دیکھا، PDM کی حکومت لوگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اب متبادل اس ملک میں صرف جماعت اسلامی ہے جو ایک جدید اسلامی ریاست بنا سکتی ہے، چلا سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن جو آپ کر رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کو ملانے کے لیے، مذاکرات کے لیے، یہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، آپ کی جماعت کا ذاتی فیصلہ تھا، یا یہ ریکویسٹ ہوئی آپ سے اور پھر آپ اس مشن پہ چل پڑے؟ بہن، یہ ہماری جماعت کا فیصلہ ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، غریب جل رہا ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں،
بدامنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے قومی اسمبلی میں اور ہماری عدالتوں میں عوام کی ایشوز کی بجائے یہی ایشوز چل رہے ہیں جس پر آپ نے میرا کوئی 15-20 منٹ لیے۔ میں کل سپریم کورٹ گیا، میں سوچ رہا تھا کاش آج چیف جسٹس پاکستان شوگر ملز کے مالکان کو بلاتے، آج آٹا ملز کے مالکان کو بلاتے کہ آپ کیوں مہنگا فروخت کر رہے ہیں، آٹا تو گندم تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، گنا تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ وابڈا کے اہلکاروں کو بلاتے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے، ذخیرہ اندوزوں کو بلاتے ہیں کہ آپ کیوں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پوری قوم شاباش دیتی۔ تو ان حالات میں ہم نے محسوس کیا کہ جب ملک جل رہا ہے اور غریب ڈوب رہا ہے تو اس کے بچانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ایک ایسی حکومت ہو جو ان بکیڑوں سے نکلے اور قوم کی بنیادی مسائل پر کچھ سوچے اور عملی اقدامات کرے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کے امیر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہوں گے، ان سے موجودہ سیاسی حالات پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جناب، ویسے تو آج چاند رات ہے، لیکن سیاسی منظر نامے پہ بھی ایک چاند دیکھنے کی خواہش سب کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اتفاق رائے ہو جائے۔ انتخابات کا جو چاند ہے، جو الیکشن کا چاند ہے، کچھ جماعتیں دیکھنا چاہتی ہیں، کچھ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسی پر ذرا آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور سب سے پہلے ذرا بلاول بھٹو صاحب نے جو ساری صورتحال پر، خاص طور پر جو فیصلہ آیا عدالتی اور اس کے بعد سے جو جس طریقے سے امور آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر انہوں نے کہا جناب کہ no one can negotiate with a gun to their head. The gun to our head is 3-4 decision. جو انہوں نے ڈیسیجن کی بات کی، جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، انہوں نے اس کو یہ کہا ہے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی اب تک جس شخص کو نااہل ہو جانا چاہیے تھا، جسے سیاست سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، عدالت جی اسی کو پاکستانی سیاست کا محور بنانا چاہتی ہے۔ تو دونوں نے کیا کہا ہے، ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے۔ I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. So what is this gun to our head؟ جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا، جس کو پاکستان کی سیاست کے دائرے سے باہر رکھا جانا چاہیے تھا، ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو، آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کرو، بات چیت کرو۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، عدالت کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے جی سیاسی جماعتیں آپس میں جب وہاں پہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہی کہہ دیتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں، لیکن عدالت کے باہر جو گفتگو ہے اس کا آپ نے کچھ حصہ ملاحظہ فرمایا، اور یہ کوئی پارٹی کے رکن نہیں کر رہے ہیں، یہ پارٹی کے سربراہ کر رہے ہیں، یعنی کہ بلاول بھٹو، مولانا صاحب، ہتھوڑے، گن اور جناب یہ والی اصطلاح اب استعمال کی جا رہی ہے۔ تو علی صاحب ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ مذاکرات کا کوئی دور شروع ہوا ہے جو یقین دہانی عدالت کو کرائی جا رہی ہیں، یا سب یہ صرف کمیٹیوں کی حد تک بات ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو ARY کی وساطت سے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک، خاص کر ہمارے ان بھائی بہنوں کو جو اس وقت ملک سے دور ہیں اور اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، وائف سے، بھائی بہن سب سے دور ہیں، تو ان کو میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، کنڈی صاحب کی طرف سے، سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ وہ سپاہی جو بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آج رات بھی جو کھڑے ہوں گے، اور وہ پولیس والے جو تھانوں میں ہیں جو ہماری آپ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، وہ اسپتال میں بیمار، جیلوں میں وہ لوگ جو کل یا پچھلے سال ان دنوں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان سب کو بہت بہت عید مبارک، اس امید کے ساتھ کہ یہ عید مبارکباد کی بھی ہے لیکن بہت بڑی امید کی بھی ہے، کہ سب کی یہ امید ہے کہ اس عید کے بعد اللہ تعالیٰ کرے گا یہ ملک کوئی اللہ راستہ دے گا۔ اس سیاسی رساکشی میں لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں، صدف عبد الجبار صاحبہ، اور اس عید پہ لوگوں نے خریداری نہ صرف اس وجہ سے کم کی ہے کہ مہنگائی بہت ہے، بلکہ لوگوں کے دل بجھ سے گئے ہیں۔ یہ میں عام لوگوں کی پلس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں
لوگ پریشان ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, دکانیں رات کو جس طرح سودے چاند رات کو لوگ نکلتے تھے وہ ساری چیزیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو ایک انیشیٹو آیا ہے سر آپ اور لوگوں جو نے یہ سراج مسئلہ الحق حل صاحب نے کرنا جو ہے نا, بات تو کی بیٹھ ہے جائیں ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالے. آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ عملی طور پہ کوئی بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہو, لیکن ابھی دن ہے, اللہ کرے کل پہلا دن ہے عید کا, اس میں تو ظاہر ہے کل تو ویسے تو کل بھی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے قوم ہے, سب سے پہلے اپنا ہمارا ملک ہے. جہاں تک آپ نے دو بڑے لیڈران کی بات کی ہے, بلاول صاحب نے کہا ہے کہ گن ٹو دیئر ہیڈ, اور مولانا صاحب نے کہا کہ بندوق والے کبھی کرتے ہیں کبھی ہتھوڑا. دیکھیں ان چیزوں سے نکلیں. میں خاص کر مولانا صاحب سے کہوں گا کہ آپ سینئر آدمی بھی ہیں اور یہ ساری سیاست آپ نے دیکھ لی ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سیاست سے آؤٹ کرنا چاہیے تو آپ کہا کہ کریں آپ آؤٹ, الیکشن کے ذریعے کر لینا, عوام کے پاس جائیں, اپنا مقدمہ سامنے رکھیں اور عوام کو کہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کریں. جب بھی کسی کو سیاست کے میدان سے غیر سیاسی طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں نقصان ملک کا ہوا ہے, چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو, چاہے وہ لیاقت علی خان صاحب کا معاملہ ہو, چاہے وہ شیخ مجیب صاحب کا معاملہ ہو. تو کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو آؤٹ کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں عمران خان کے, 1.5-2 کروڑ, اور جو 3-4 صوبائی یا مرکزی اکائی میں حکومت بنائی, اس کا مطلب ہے کہ آپ مین فریم. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو 1 سیٹ جیتنے والی بھی جماعت ہے بلوچستان میں کہیں ہے, جس کے لوگ پہاڑوں میں کہیں اوپر بیٹھے ہیں, ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کو بلائیں قومی دھارے میں, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, بتاؤ میں کیوں تم ناراض ہو, وٹ از یور پرابلم. یہ وقت ہے کہ ابھی ہم ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, تو یہ وقت نہیں ہے لوگوں کو کارنر کرنا, باہر کرنا. بڑا آپ کو شوق ہے مولانا صاحب, ہم اپنی سیاست کریں گے, صرف الیکشن کے ڈیٹ پہ آپ راضی ہو جائیں, پھر لگ پتہ جائے گا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, جس کے ساتھ عوام ہوگی وہی اسلام آباد کے اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھے گا انشاءاللہ. اوکے, فیصل کریم گنڈی صاحب, سر آپ بتائیں کہ کوئی پیش رفت, علی صاحب نے تو بتا دیا, کیا ارادے رکھتی ہے کولیشن جو آپ کے پارٹنر ہے, حکومت ہے, اور مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں, ایسے ماحول میں جب ہتھوڑے کی بات کی جائے, جب گن ٹو دیئر ہیڈ کی بات کی جائے, تو کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی علی محمد خان کا جو عید کا میسج کو سیکنڈ کروں گا, اور آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنی طرف سے عید مبارک بھی دوں گا. دیکھیں جہاں تک بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں شروع میں اگر آپ دیکھیں ہماری پارٹی کی جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی جس سے ہم نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے. دیکھیں جنگیں بھی ملکوں کے درمیان ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے, جنگ کے ذریعے کوئی حل نہیں ہوتا. لہٰذا اس پہ ہم نے انیشیٹو لیا, اور ہم نے گن ٹو ہیڈ کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے ہمیں سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں عدالت کا کام ہے عدل دینا, انصاف دینا, وہ ان کا کام ہے. سیاست کرنا ہمارا کام ہے, اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کل بھی یہ چیز ہوئی تھی, اور کل غالباً جو ہمیں اطلاع ملی تھی, جو اسد کیسر صاحب کی جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی تھی صادق صاحب سے, اور غالباً وہ 26 تاریخ کو انہوں نے آج تک کی جو انفارمیشن ہے اپنی کوئی میٹنگ ارینج کی ہوئی, شاید وہ اسد کیسر اور ایاز صادق صاحب یا ان کی کوئی ٹیمیں آپس میں ملے, وفد ملے, جو بھی ہے. لیکن ہم آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ہمیں ڈائلاگس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم آج ڈائلاگس نہیں کرتے, آج اس مسئلے کا حل ہم نہیں نکالتے, تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ پولیٹیکل فورسز کو ہوگا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے جے یو آئی ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے, جو بھی ہیں, ہم کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, الیکشن کا حل نکالنا چاہیے, وے فارورڈ دینا چاہیے. اگر آج پولیٹیکل لیڈرشپ یہ وے فارورڈ نہیں دے گی, تو آج 22 کروڑ عوام جو ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ کیا کہے گی؟ ہم اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی, ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم لوگوں کو وے فارورڈ نہیں بتا سکے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماضی میں تلخیاں رہی ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, پھر بھی ہم اکٹھے بیٹھے. بڑی پولرائزیشن پچھلے 8-9 سال یا 3-4 سال میں اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوئی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئی ہے, بہت سی چیزیں, پل کے نیچے سے بہت سا پانی بھی بہہ گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور وہ فورم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کہیں یا پولیٹیکل فورس کے, ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. کسی کہنے پہ ہمیں کم از کم نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ ہمیں خود آپس میں بیٹھنا چاہیے. تو سر کسی کے کہنے پہ تو ضرورت اس لیے پیش آئی نا کہ معاملات آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے, تو ہی تو عدالت کی جانب سے پھر از خود معاملات اٹھائے گئے. اور یہ الیکشن کے معاملے کو لے کے بالخصوص اگر پہلے ہی آپ لوگ بیٹھ جاتے, گفت و شنید صدر عارف الوی سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں وہ بھی
کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، تو اب کیسے یقین کیا جائے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ دیکھیے، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کمیٹی بنی، ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ 7-8 اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم نے پہلے ان کو آن بورڈ لینا تھا، کیونکہ 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے، ہمیں پہلے ان کو آن بورڈ لینا تھا۔ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشن سے ملے، بلاول صاحب، ڈیر اسماعیل خان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد پھر ہم نے اپوزیشن کے پاس جانا تھا۔ لہٰذا دیکھیں، اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے نا تو کوئی ہمیں نہیں بٹھا سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں بٹھا سکتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ زبردستی والے فیصلے نہیں ہو سکتے، اچھا، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، خود بیٹھنا پڑے گا۔ زبردستی والے فیصلے نہیں ہے کہ میں آپ بولیں کہ جی یہ آپ کہیں کہ جی میں نہیں، اب آپ علی محمد خان اور میں نہیں بیٹھے فار ایگزامپل، اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کو یہ بیٹھنا پڑے گا اور میں زبردستی آپ کو بٹھاؤں گی، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ زبردستی کے فیصلے نہیں ٹھوسے جا سکتے، ہمیں آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ کنڈی صاحب یہ بتا دیں، بلاول صاحب مولانا صاحب سے ملنے گئے تو انہیں تو کنونس ایسا لگ رہا ہے نہیں کر سکے، ورنہ اس طرح کی گفتگو جو انہوں نے کیا وہ سامنے آتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی نا کہ بلاول صاحب ایک تو دعا کے لیے بھی گئے تھے، ہمارے وفاقی وزیر جو مذہب امور کے فوت ہوئے ان کی دعا بھی کرنی تھی، پولیٹیکل باتیں بھی ہوئیں، مولانا صاحب کی اپنی ریزرویشن اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک تھیں، غلط باتیں ان کی بھی نہیں تھیں، کیونکہ بہت زیادہ جیسے میں نے پہلے کہا پولرائزیشن ہوئی ہے، ان کے بڑے تحفظات بھی تھے، چیزیں بھی تھیں۔ مولانا صاحب نے کل پریس کانفرنس بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، لیکن دیکھیں اس چیز میں یہ نہیں ہوتا۔ جب ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں، ہم نے ابھی بھی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ دیکھیں پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جب حکومت ابھی جو 2018 میں آئی، ہماری اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے تیار ہوئی، ہم نے ان کو راضی کیا کہ آپ حلف لیں، حلف لائے، ہم نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بنی تو پہلے دن یہ کہا گیا استعفے دیں، ہم نے کہا استعفیٰ آخری ہتھیار ہے۔ آج دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست جو ہمارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے استعفے دیے، ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے، اپنے پارلیمنٹ میں کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی چیزیں ہم پی ڈی ایم میں بھی کہہ رہے تھے، ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک سے آج ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر یہ پی ڈی ایم کے پی ٹی آئی کے دوست استعفے نہ دیتے، آج پارلیمنٹ میں ہوتے تو اور ایک چیز ہوتی۔ لہٰذا جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ڈائلاگس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مطلب ہے کہ بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دفعہ نہیں۔ آپ دیکھیں 18 امنڈمنٹ میں کتنی میٹنگز ہوئی، 200+ میٹنگز ہوئی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ پولرائزیشن بڑی ہے، لیکن جب راؤنڈ ٹیبل بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو نگراں حکومتیں ہیں ان کے 90 دن بس پورا ہوا چاہتے ہی ہیں تقریباً، تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، اور 14 مئی کو الیکشن، اس کے حوالے سے کیا معاملات رہیں گے؟ اگر مذاکرات سے پہلے کوئی معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ علی محمد صاحب، سر بتائیے گا، جس رفتار سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے 14 مئی کی ڈیٹ بھی آگے نکل جائے گی، 90 روز تو ہو گئے نگراں حکومتوں کو۔ شیخ رشید صاحب نے تو الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھی بھیج دیا اور ان کو کام کرنے سے روکنے کی استدعا کی ہے۔ تو سر پھر سے ایک بار کیا معاملات عدالت جائیں گے؟ کیونکہ مذاکرات جس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں نہیں لگتا بہت جلد آپ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ دیکھیں، آئین پاکستان کی سب سے بڑی محافظ وہ ایوان ہونا چاہیے جس ایوان سے آئین اوریجنیٹ ہوا۔ حالانکہ یہ اس وقت کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی نہیں ہے، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، لیکن یہ اسمبلی اسی اسمبلی کی پیداوار ہے جس نے یہ آئین پاکستان بنایا تھا۔ بنیادی طور پہ آئین پاکستان کا تحفظ سپریم کورٹ سے زیادہ ہماری مقننہ کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ ہم لوگ جو آئین بنانے والے یا قانون بنانے والے لوگ ہیں، ہمیں سپریم کورٹ بتائے کہ یہ آئین کو آپ نے یہاں پہ وائلیٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو وائلیشن سے آپ بچیں اور آپ ہمیں آئین پہ وہ چلائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد کو ہاتھ سے پکڑ کے بتائے کہ بھئی یہ تمہارا کام ہے، تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ ہمارے کرنے کا کام وہ کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس وجہ سے، میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم بھی اس پارلیمنٹ کا ہی حصہ تھے یا ہیں ایک لحاظ سے، کہ ہمارے کچھ دوست الیکشن سے بھاگنے کے لیے آئین کو توڑنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کر رہے۔ اب اس صورتحال میں آپ کا بنیادی نقطہ اور سوال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ کیا کرے گی۔ دیکھیں، دا مومنٹ وہ ٹچ ہوتا ہے، وہ ریوبیکون کراس ہوتا ہے، وہ لائن کراس ہوتی ہے کہ جب آپ کا ٹائم لمٹ 90 دن کا پورا ہوگا، دا ویری نیکسٹ ڈے یہ جو کیئر ٹیکر ہے یہ غیر آئینی ہوگی۔ ایک صورت میں، یہ بڑی اہم بات ہے میرے خیال میں، ایک صورت میں ان کو کانسٹیٹیوشنل کور مل سکتا ہے
کہ اگر سپریم کورٹ ان کو آرٹیکل 254 کا کور دے، لیکن وہ کس صورت میں ہوگا؟ وہ اس صورت میں ہوگا کہ آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے، آئینی کام متعین ایک مدت میں، اور آپ اس مدت میں نہ کر سکیں، تو صرف اس وجہ سے کہ ایک وقت میں آپ نہیں کر سکے، اس کام کا ہونا غیر وہ انویلڈ یا ان افیکٹو نہیں ہوگا، وہ غیر آئینی نہیں ہوگا اگر وہ کام آپ اس متعین مدت سے تھوڑا آگے بھی لے جائیں۔ اس میں سوال صرف یہ ہے کہ اگر وہ کام ہی نہیں کر رہی کیئر ٹیکر حکومت، پھر آرٹیکل 254 کا کور بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن کی طرف کیئر ٹیکر حکومت جا رہی ہے اور سپریم کورٹ مطمئن ہے کہ وہ بونافائڈ یعنی وہ نیک نیتی سے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں اگر مہینے کا بھی گیپ آئے گا تو سپریم کورٹ میرے خیال میں آرٹیکل 254 کا اور دیگر آرٹیکل کی کور دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ان کی نیک نیتی نہیں ہے تو ایک دن بھی ایکسٹرا جانے پہ آرٹیکل 6 آپ پہ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ موقع ہم سیاسی جماعتوں کو دیا ہے کہ کل کو نوٹس لیا جا سکتا ہے اس پہ علی صاحب، از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے عدالت کی جانب سے؟ دیکھیں آلریڈی کیس چل رہا ہے، موجودہ بل پاس ہونے کے باوجود تو آلریڈی کیس چل رہا ہے۔ اچھا کنڈی صاحب، سر آپ بتائیے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس نے آ کر الیکشن کرانے 90 روز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ 90 روز گزر گئے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کام کرنے سے روکا جائے کیونکہ ظاہر ہے جو کام ہے وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 14 مئی کو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم، جو بیانات ہیں سب کے سامنے۔ تو سر ایسے میں اگر ایک بار پھر یہ معاملہ عدالت جاتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض ہوگا؟ جب آپ فیصلوں پر، آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر عدالت ہی فیصلہ دیں گی نا، پھر بھی اعتراض کریں گے؟ نہیں دیکھیں، آئین میں یہ ہے کہ 90 دن کے اندر جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور اسمبلی کا ٹینور ختم ہوتا ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب اس میں اس دوران جو ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 90 دن جو ہے اس کا ٹائم خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی اوور ہو رہا ہے، اب ان کی کیا آگے جو ہے وہ ہوگی، فیوچر کیا ہوگا ان کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ آیا نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی فار نیکسٹ 90 ڈیز، یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی؟ اب اس کو میں نے اس کو پرسنلی تو ریڈ نہیں کیا آئینی طور پہ کہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی، آئین اس کے اندر کیا اجازت دیتے ہیں، اگر آئین نہیں دیتا پھر سپریم کورٹ اس کے اندر کیا دیتی ہے، کیونکہ 90 ڈیز کے اندر تو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں ہے، 90 ڈیز تقریباً ان کے اور بھی ہو گئے دونوں صوبوں کے۔ اب یہ ہے کہ آیا اس کو اس طرح کے دیکھا جائے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا 90 ڈیز ہیں یا 120 ہے یا 100 ہے یا جو بھی آپ کہیں، اس وقت تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی، یا پھر یہ ہے کہ 90 ڈیز کے بعد نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی؟ تو یہ چیز جو ہے ڈیفینیٹلی چھٹیوں کے بعد اس چیز کا بھی جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلے گا، اور اس پہ بھی جو ہے ڈسکشن ہوگی، اور پھر میرے خیال میں کورٹ فیصلہ کرتی ہے یا جو بھی ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا اس کا جو ہے ان کا فیوچر کیا ہے۔ تو ایز بی اسپیک سر آئین وائلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ آئی تھی تب آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کیسے بغیر عمل درآمد کرائے عدم اعتماد پہ، اور یہ کہہ دیا اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو یہاں تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہوا۔ ماضی میں پاکستان کے ایک ریکارڈ رہے کہ 90 ڈیز سے بھی زیادہ الیکشن گزرے ہیں، ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، لیکن اس میں ہے کہ 90 ڈیز اور 60 ڈیز یہ کلیئر کٹ ہے آئین میں کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ اب 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو نارملی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہو جاتا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوا۔ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 90 ڈیز کے بعد جو ہے جب الیکشن کب ہوتے ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا آگے فیوچر ہے۔ میرے پاس جی وقت ہے، تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا، اور میری طرف سے بھی سب کو عید مبارک۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔